दूसरा सैमुएल 10वां बाब। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनियमून का बादशाह मर गया और उसका बेटा हनून उसका जानशीन हुआ। तब दाऊद ने कहा कि मैं नाहस के बेटे हनून के साथ मेहरबानी करूंगा, जैसे उसके बाप ने मेरे साथ मेहरबानी की। सो दाऊद ने अपने खादिम भेजे ताकि उनकी मारिफत उसके बाप के बारा में उसे तसल्ली दे। चुनाचे दाऊद के खादिम बनियमून की सरजमीन में आए, और बनियमून के सरदारों ने अपने मालिक हनून से कहा, तुझे क्या ये गुमान है कि दाऊद तेरे बाप की ताजीम करता है कि उसने तसल्ली देने वाले तेरे पास भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने खादिम तेरे पास इसलिए नहीं भेजे हैं कि शहर का हाल दरियाफ्त करके और इसका भेद लेकर और इसको गारित करे? तब हनोन ने दाऊद के खादिमों को पकड़कर उनकी आधी आधी दाढ़ी मुंडवाई और उनकी पोशाक बीच से सोरैन तक कटवा कर उनको रुखसत कर दिया। जब दाऊद को खबर पहुंची तो उसने उनसे मिलने को लोग भेजे, इसलिए कि ये आदमी नहायत शर्मिंदा थे। सो बादशाह ने फरमाया कि जब तक तुम्हारी दाढ़ी ना बढ़े यरहू में रहो, उसके बाद चले आना। जब बनियमोन ने देखा कि वो दाऊद के आगे नफरत अंगेज हो गए, तो बनियमोन ने लोग भेजे और बैते रहोब के अरामियों और जोएबा के अरामियों में से 20,000 प्यादों को और मैका के बादशाह को 1,000 सिपाहियों समेत और तौब के 12,000 आदमियों को उजरत पर बुला लिया। और दाऊद ने ये सुनकर योआब और बहादुरों के सारे लश्कर को भेजा। तब बनी अमोन निकले और उन्होंने फाटक के पास ही लड़ाई के लिए सफ बांधी। और जोबा और रुहोब के अरामी और तौब और माका के लोग मैदान में अलग थे। जब योआब ने देखा कि उसके आगे और पीछे दोनों तरफ लड़ाई के लिए सफ बंधी है, तो उसने बनी इस्राएल के खास लोगों को चुन लिया और अरामियों के मुकाबिल उनकी सफ बांधी और बाकी लोगों को अपने भाई अबीशे के हाथ सौंप दिया। और उसने बनी अमोन के मुकाबिल सफ बांधी। फिर उसने कहा, अगर अरामी मुझ पर गालिब होने लगें तो तू मेरी कुमक करना, और अगर बनी अमोन तुझ पर गालिब होने लगें तो मैं आकर तेरी कुमक करूंगा। सो खूब हौसला रख, और हम सब अपनी कौम और अपने खुदा के शहरों की खातिर मर्दानगी करें, और खुदावंद जो बेहतर जाने सो करे। पस योआब और वो लोग जो उसके साथ थे अरामियों पर हमला करने को आगे बढ़े, और वो उसके आगे से भागे। जब बनी अमोन ने देखा कि अरामी भाग गए, तो वो भी अबीशे के सामने से भागकर शहर के अंदर घुस गए। तब योआब बने अमोन के पास से लौटकर यरूशलेम में आया। जब अरामियों ने देखा कि उन्होंने इस्राएलियों से शिकस्त खाई, तो वो सब जमा हुए। और हदर अजर ने लोग भेजे और उन अरामियों को जो दरियाए फरात के पार थे ले आया, और वो हलाम में आए। और हदर अजर की फौज का सिपा सालार सोबक उनका सरदार था। और दाऊद को खबर मिली, सो उसने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और यरदन के पार होकर हलाम में आया। और अरामियों ने दाऊद के मुकाबिल सफराई की और उससे लड़े। और अरामी इस्राएलियों के सामने से भागे, और दाऊद ने अरामियों के 700 रथों के आदमी और 40,000 सवार कत्ल कर डाले। और उनकी फौज के सरदार
सुबक को ऐसा मारा कि वो वहीं मर गया। और जब उन बादशाहों ने, जो हदर अजर के खादिम थे, देखा कि वो इस्राएलियों से हार गए, तो उन्होंने इस्राएलियों से सुलह कर ली और उनकी खिदमत करने लगे। गर्ज अरामी बनी अमून की फिर कुमक करने से डरे। दूसरा सैमुएल 11वां बाब। और ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादिमों और सब इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने बनी अमून को कत्ल किया और रब्बा को जा घेरा। पर दाऊद यरूशलेम ही में रहा। और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा, और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी, और वो औरत नहायत खूबसूरत थी। तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया, और किसी ने कहा, क्या वो अलाम की बेटी बैत सेबा नहीं, जो हती औरिया की बीवी है? और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया। वो उसके पास आई और उसने उससे सोबत की, क्योंकि वो अपनी नापाकी से पाक हो चुकी थी। फिर वो अपने घर को चली गई, और वो औरत हामला हो गई। सो उसने दाऊद के पास खबर भेजी कि मैं हामला हूं। और दाऊद ने योआब को कहला भेजा कि हती ओरिया को मेरे पास भेज दे। सो योआब ने ओरिया को दाऊद के पास भेज दिया। और जब ओरिया आया तो दाऊद ने पूछा कि योआब कैसा है, और लोगों का क्या ख्याल है, और जंग कैसी हो रही है। फिर दाऊद ने ओरिया से कहा कि अपने घर जा और अपने पांव धो। और ओरिया बादशाह के महल से निकला, और बादशाह की तरफ से उसके पीछे पीछे एक खवान भेजा गया। पर ओरिया बादशाह के घर के आस्ताना पर अपने मालिक के और सब खादिमों के साथ सोया, और अपने घर न गया। और जब उन्होंने दाऊद को ये बताया कि ओरिया अपने घर नहीं गया, तो दाऊद ने ओरिया से कहा, क्या तू सफर से नहीं आया? पस तू अपने घर क्यों न गया? ओरिया ने दाऊद से कहा कि संदूक और इस्राएल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं, और मेरा मालिक योआब और मेरे मालिक के खादिम खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं। तो क्या मैं अपने घर जाऊं और खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं? तेरी हयात और तेरी जान की कसम, मुझसे ये बात ना होगी। फिर दाऊद ने ओरिया से कहा कि आज भी तू यहीं रह जा, कल मैं तुझे रवाना कर दूंगा। सो ओरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। और जब दाऊद ने उसे बुलाया, तो उसने उसके हजूर खाया पिया, और उसने उसे पिलाकर मतवाला किया। और शाम को वो बाहर जाकर अपने मालिक के और खादिमों के साथ अपने बिस्तर पर सो रहा, पर अपने घर को न गया। सुबह को दाऊद ने योआब के लिए एक खत लिखा और उसे ओरिया के हाथ भेजा। और उसने खत में ये लिखा कि ओरिया को घुमसान में सबसे आगे रखना, और तुम उसके पास से हट जाना, ताकि वो मारा जाए और जांबहक हो। और यूं हुआ कि जब योआब ने उस शहर का मुलाहिजा कर लिया, तो उसने ओरिया को ऐसी जगह रखा जहां वो जानता था कि बहादुर मर्द हैं। और उस शहर के लोग निकले और योआब से लड़े, और वहां दाऊद के खादिमों में से थोड़े से लोग काम आए, और हती ओरिया भी मर गया। तब योआब ने आदमी भेजकर जंग का सब हाल दाऊद को बताया। और उसने कासिद को ताकीद कर दी कि जब तू बादशाह से जंग का सब हाल अर्ज कर चुके,
تب اگر ایسا ہو کہ بادشاہ کو غصہ آ جائے اور وہ تجھ سے کہنے لگے کہ تم لڑنے کو شہر کے ایسے نزدیک کیوں چلے گئے؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ وہ دیوار پر سے تیر ماریں گے؟ یروبست کے بیٹے ابیملک کو کس نے مارا؟ کیا ایک عورت نے چکی کا پاٹ دیوار پر سے اس کے اوپر ایسا نہیں پھینکا کہ وہ تیبس میں مر گیا؟ سو تم شہر کی دیوار کے نزدیک کیوں گئے؟ تو پھر تو کہنا کہ تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا ہے۔ سو وہ قاصد چلا اور آ کر جس کام کے لیے یوآب نے اسے بھیجا تھا وہ سب داؤد کو بتایا، اور اس قاصد نے داؤد سے کہا کہ وہ لوگ ہم پر غالب ہوئے اور نکل کر میدان میں ہمارے پاس آ گئے۔ پھر ہم ان کو ریگتے ہوئے پھاٹک کے مدخل تک چلے گئے۔ تب تیر اندازوں نے دیوار پر سے تیرے خادموں پر تیر چھوڑے، سو بادشاہ کے تھوڑے سے خادم بھی مرے، اور تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا۔ تب داؤد نے قاصد سے کہا کہ تو یوآب سے یوں کہنا کہ تجھے اس بات سے ناخوشی نہ ہو، اس لیے کہ تلوار جیسا ایک کو اڑاتی ہے ویسا ہی دوسرے کو، سو تو شہر سے اور سخت جنگ کر کے اسے ڈھا دے، اور تو اسے دم دلاسا دینا۔ جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اوریا مر گیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی، اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا، اور وہ اس کی بیوی ہو گئی، اور اس سے اس کے ایک لڑکا ہوا۔ پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔ دوسرا سیموئیل 12واں باب۔ اور خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک امیر دوسرا غریب۔ اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا، جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی۔ وہ اسی کے نوالا میں سے کھاتی اور اس کے پیالہ سے پیتی، اور اس کی گود میں سوتی تھی، اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی۔ اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلہ میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی، اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔ تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا، اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے۔ سو اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا، اور اسے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا، اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا۔ اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا۔ سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی، تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا۔ سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی،
کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہیتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کریں گے، کیونکہ تو نے تو چھپ کر یہ کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں، تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا، اور خداوند نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا، اور وہ بہت بیمار ہو گیا۔ اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خداوند سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا، اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا، اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا، اور داؤد کے ملازم اسے ڈر کے مارے یہ نہ بتا سکے کہ لڑکا مر گیا، کیونکہ اس نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھا اور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی، پس اگر ہم اسے بتائیں کہ لڑکا مر گیا تو وہ بہت ہی کڑے گا۔ پر جب داؤد نے اپنے ملازموں کو آپس میں پھسپھساتے دیکھا تو داؤد سمجھ گیا کہ لڑکا مر گیا۔ سو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا، کیا لڑکا مر گیا؟ انہوں نے جواب دیا، مر گیا۔ تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی، اور خداوند کے گھر میں جا کر سجدہ کیا۔ پھر وہ اپنے گھر آیا، اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی اور اس نے کھائی۔ تب اس کے ملازموں نے اس سے کہا، یہ کیسا کام ہے جو تو نے کیا؟ جب وہ لڑکا جیتا تھا تو نے اس کے لیے روزہ رکھا اور روتا بھی رہا، اور جب وہ لڑکا مر گیا تو نے اٹھ کر روٹی کھائی۔ اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا، اور میں روتا رہا، کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے۔ پر اب وہ مر گیا، پس میں کس لیے روزہ رکھوں؟ کیا میں اسے لوٹا لا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا، پر وہ میرے پاس نہیں لوٹنے کا۔ پھر داؤد نے اپنی بیوی بیتسبا کو تسلی دی اور اس کے پاس گیا اور اس سے صحبت کی، اور اس کے ایک بیٹا ہوا، اور داؤد نے اس کا نام سلیمان رکھا، اور وہ خداوند کا پیارا ہوا۔ اور اس نے ناتن نبی کی معرفت پیغام بھیجا، سو اس نے اس کا نام خداوند کی خاطر یدی یدا رکھا، اور یوآب بنی عمون کے ربا سے لڑا، اور اس نے دارالسلطنت کو لے لیا۔ اور یوآب نے قاصدوں کی معرفت داؤد کو کہلا بھیجا کہ میں ربا سے لڑا، اور میں نے پانیوں کے شہر کو لے لیا۔ پس اب تو باقی لوگوں کو جمع کر، اور اس شہر کے مقابل خیمہ زن ہو، اور اس پر قبضہ کر لے، تا نہ ہو کہ میں اس شہر کو سر کروں اور وہ میرے نام سے کہلائے۔ تب داؤد نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ربا کو گیا، اور اس سے لڑا اور اسے لے لیا، اور اس نے ان کے بادشاہ کا تاج اس کے سر پر سے اتار لیا۔ اس کا وزن سونے کا 1 کنتار تھا، اور
اس میں جواہر جڑے ہوئے تھے۔ سو وہ داؤد کے سر پر رکھا گیا اور وہ اس شہر سے لوٹ کا بہت سا مال نکال لایا، اور اس نے ان لوگوں کو جو اس میں تھے باہر نکال کر ان کو آروں اور لوہے کے ہینگوں اور لوہے کے کلہاڑوں کے نیچے کر دیا، اور ان کو اینٹوں کے پزاوے میں سے چلوایا، اور اس نے بنیامون کے سب شہروں سے ایسا ہی کیا۔ پھر داؤد اور سب لوگ یروشلم کو لوٹ آئے۔ دوسرا سیموئیل 13واں باب۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کے بیٹے ابیسلوم کی ایک خوبصورت بہن تھی جس کا نام تمر تھا۔ اس پر داؤد کا بیٹا امنون عاشق ہو گیا، اور امنون ایسا کڑنے لگا کہ وہ اپنی بہن تمر کے سبب سے بیمار پڑ گیا، کیونکہ وہ کنواری تھی۔ سو امنون کو اس کے ساتھ کچھ کرنا دشوار معلوم ہوا، اور داؤد کے بھائی سما کا بیٹا یوندب امنون کا دوست تھا، اور یوندب بڑا چلاک آدمی تھا۔ سو اس نے اس سے کہا، اے بادشاہ زادے، تو کیوں دن بدن دبلا ہوتا جاتا ہے؟ کیا تو مجھے نہیں بتائے گا؟ تب امنون نے اس سے کہا کہ میں اپنے بھائی ابیسلوم کی بہن تمر پر عاشق ہوں۔ یوندب نے اس سے کہا، تو اپنے بستر پر لیٹ جا اور بیماری کا بہانہ کر لے، اور جب تیرا باپ تجھے دیکھنے آئے تو اس سے کہنا، میری بہن تمر کو ذرا آنے دے کہ وہ مجھے کھانا دے اور میرے سامنے کھانا پکائے تاکہ میں دیکھوں اور اس کے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو امنون پڑ گیا اور اس نے بیماری کا بہانہ کر لیا، اور جب بادشاہ اس کو دیکھنے آیا تو امنون نے بادشاہ سے کہا، میری بہن تمر کو ذرا آنے دے کہ وہ میرے سامنے 2 پوریاں بنائے تاکہ میں اس کے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو داؤد نے تمر کے گھر کہلا بھیجا کہ تو ابھی اپنے بھائی امنون کے گھر جا اور اس کے لیے کھانا پکا۔ سو تمر اپنے بھائی امنون کے گھر گئی، اور وہ بستر پر پڑا ہوا تھا، اور اس نے آٹا لیا اور گوندھا اور اس کے سامنے پوریاں بنائیں اور ان کو پکایا، اور توے کو لیا اور اس کے سامنے ان کو انڈھیل دیا، پر اس نے کھانے سے انکار کیا۔ تب امنون نے کہا کہ سب آدمیوں کو میرے پاس سے باہر کر دو۔ سو ہر ایک آدمی اس کے پاس سے چلا گیا۔ تب امنون نے تمر سے کہا کہ کھانا کوٹھڑی کے اندر لے آ تاکہ میں تیرے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو تمر وہ پوریاں جو اس نے پکائی تھیں اٹھا کر ان کو کوٹھڑی میں اپنے بھائی امنون کے پاس لائی، اور جب وہ ان کو اس کے نزدیک لے گئی کہ وہ کھائے تو اس نے اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے میری بہن، مجھ سے وصل کر۔ اس نے کہا، نہیں میرے بھائی، میرے ساتھ جبر نہ کر، کیونکہ اسرائیلیوں میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسی حماقت نہ کر، اور بھلا میں اپنی رسوائی کہاں لیے پھروں گی؟ اور تو بھی اسرائیلیوں میں احمقوں میں سے ایک کی مانند ٹھہرے گا۔ سو تو بادشاہ سے عرض کر، کیونکہ وہ مجھ کو تجھ سے روک نہیں رکھے گا۔ لیکن اس نے اس کی بات نہ مانی، اور چونکہ وہ اس سے زوراور تھا، اس لیے اس نے اس کے ساتھ جبر کیا اور اس سے صحبت کی۔ پھر امنون کو اس سے بڑی سخت نفرت ہو گئی، کیونکہ اس کی نفرت اس کے جذبہ عشق سے کہیں بڑھ کر تھی۔ سو امنون نے اس سے کہا، اٹھ چلی جا۔ وہ کہنے لگی، ایسا نہ ہوگا، کیونکہ یہ ظلم کہ تو مجھے نکالتا ہے اس کام سے جو تو نے مجھ سے کیا
بدتر ہے، پر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ تب اس نے اپنے ایک ملازم کو جو اس کی خدمت کرتا تھا بلا کر کہا، اس عورت کو میرے پاس سے باہر نکال دے اور پیچھے دروازہ کی چٹکنی لگا دے۔ اور وہ رنگ برنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھی، کیونکہ بادشاہوں کی کمواری بیٹیاں ایسی ہی پوشاک پہنتی تھیں۔ غرض اس کے خادم نے اس کو باہر کر دیا اور اس کے پیچھے چٹکنی لگا دی، اور تمر نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اپنے رنگ برنگ کے جوڑے کو جو پہنے ہوئے تھی چاک کیا، اور سر پر ہاتھ دھر کر روتی ہوئی چلی۔ اس کے بھائی ابیسلوم نے اس سے کہا، کیا تیرا بھائی امنون تیرے ساتھ رہا ہے؟ خیر اے میری بہن، اب چپ کی ہو رہ، کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے، اور اس بات کا غم نہ کر۔ سو تمر اپنے بھائی ابیسلوم کے گھر میں بے کس پڑی رہی۔ اور جب داؤد بادشاہ نے یہ سب باتیں سنی تو نہایت غصہ ہوا، اور ابیسلوم نے اپنے بھائی امنون سے کچھ برا بھلا نہ کہا، کیونکہ ابیسلوم کو امنون سے نفرت تھی، اس لیے کہ اس نے اس کی بہن تمر کے ساتھ جبر کیا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ پورے 2 سال کے بعد بھیڑوں کے بال کترنے والے ابیسلوم کے ہاں بال حسور میں تھے، جو افرائیم کے پاس ہے، اور ابیسلوم نے بادشاہ کے سب بیٹوں کو دعوت دی۔ سو ابیسلوم بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا، تیرے خادم کے ہاں بھیڑوں کے بال کترنے والے آئے ہیں، سو میں منت کرتا ہوں کہ بادشاہ مما اپنے ملازموں کے اپنے خادم کے ساتھ چلے۔ تب بادشاہ نے ابیسلوم سے کہا، نہیں میرے بیٹے، ہم سب کے سب نہ چلیں، تا نہ ہو کہ تجھ پر ہم بوجھ ہو جائیں۔ اور وہ اس سے بجد ہوا، تو بھی وہ نہ گیا، پر اسے دعا دی۔ تب ابیسلوم نے کہا، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو میرے بھائی امنون کو تو ہمارے ساتھ جانے دے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، وہ تیرے ساتھ کیوں جائے؟ لیکن ابیسلوم ایسا بجد ہوا کہ اس نے امنون اور سب بادشاہ زادوں کو اس کے ساتھ جانے دیا۔ اور ابیسلوم نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ دیکھو، جب امنون کا دل میں سے سرور میں ہو اور میں تم کو کہوں کہ امنون کو مارو، تو تم اسے مار ڈالنا، خوف نہ کرنا۔ کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا؟ دلیر اور بہادر بنے رہو۔ چنانچہ ابیسلوم کے نوکروں نے امنون سے ویسا ہی کیا جیسا ابیسلوم نے حکم دیا تھا۔ تب سب بادشاہ زادے اٹھے اور ہر ایک اپنے خچر پر چڑھ کر بھاگا، اور وہ ہنوز راستہ ہی میں تھے کہ داؤد کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ابیسلوم نے سب بادشاہ زادوں کو قتل کر ڈالا ہے، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا۔ تب بادشاہ نے اٹھ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور زمین پر گر پڑا، اور اس کے سب ملازم کپڑے پھاڑے ہوئے اس کے حضور کھڑے رہے۔ تب داؤد کے بھائی سما کا بیٹا یوندب کہنے لگا کہ میرا مالک یہ خیال نہ کرے کہ انہوں نے سب جوانوں کو جو بادشاہ زادے ہیں مار ڈالا ہے، اس لیے کہ صرف امنون ہی مرا ہے، کیونکہ ابیسلوم کے انتظام سے اسی دن سے یہ بات ٹھان لی گئی تھی جب اس نے اس کی بہن تمر کے ساتھ جبر کیا تھا۔ سو میرا مالک بادشاہ ایسا خیال کر کے کہ سب بادشاہ زادے مر گئے، اس بات کا غم نہ کرے، کیونکہ صرف امنون ہی مرا ہے۔ اور ابیسلوم بھاگ گیا، اور اس جوان نے جو نگہبان تھا اپنی آنکھیں اٹھا کر نگاہ کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کے پیچھے کی طرف سے
پہاڑ کے دامن کے راستہ سے چلے آ رہے ہیں۔ تب یوندب نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھ، بادشاہ زادے آ گئے، جیسا تیرے خادم نے کہا ویسا ہی ہے۔ اس نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ بادشاہ زادے آ پہنچے اور چلا چلا کر رونے لگے، اور بادشاہ اور اس کے سب خادم بھی زار زار روئے۔ لیکن ابیسلوم بھاگ کر جسور کے بادشاہ عمیہود کے بیٹے تلمی کے پاس چلا گیا، اور داؤد ہر روز اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا۔ سو ابیسلوم بھاگ کر جسور کو گیا اور 3 برس تک وہیں رہا، اور داؤد بادشاہ کے دل میں ابیسلوم کے پاس جانے کی بڑی آرزو تھی، لیکن امنون کی طرف سے اسے تسلی ہو گئی تھی، اس لیے کہ وہ مر چکا تھا۔